वेलकम बैक। वो खेलें तो सेंचुरियां, डबल सेंचुरियां और ट्रिपल सेंचुरियां, हम खेलें तो कैच, बोल्ड और एलबीडब्ल्यू। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पर इनिंग्स की शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 267 रन की बढ़तरी के बाद पाकिस्तानी बैटिंग के परखच उड़ा दिए। अब्दुल्ला, साइम, शान, बाबर, सऊद और रिजवान पवेलियन लौट गए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 115 रन अब भी दरकार है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने कई रिकॉर्ड तोड़े। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 823 रन बनाए। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख का चौथा और पाकिस्तान में सबसे बड़ा टोटल है, जो रूट और ब्रूक की शराकत का भी रिकॉर्ड बना। ब्रूक ने ट्रिपल और रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। जी हाँ, दो ही थे, जो रूट और हैरी ब्रूक। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? 150 ओवर्स में 556 रन पाकिस्तान के, 150 ही ओवर्स में 823 रन इंग्लैंड के। फर्क सामने है। 21वीं सदी में पहली बार किसी टीम ने 800 से ज्यादा रन बनाए। तीसरे दिन रूट और ब्रूक बैटिंग के लिए आए। 249 रन से शराकत शुरू की, फिर नहीं रुके। 1.5 दिन से ज्यादा विकेट पर ठहरे। 50-50 ओवर्स खेल डाले। पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। फील्डर्स के भी हाथ पांव भूल गए। अहम कैचेस ड्रॉप किए। रूट और ब्रूक की 454 रन की शराकत टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इंग्लैंड की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाई। हैरी ब्रूक की ट्रिपल और रूट की डबल सेंचुरी। दोनों खिलाड़ियों ने अकेले ही पाकिस्तान की पूरी टीम से ज्यादा रन बना दिए। ब्रूक 34 साल बाद ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले इंग्लिश बैटर बने। सिर्फ 310 गेंदों का सामना किया और 300 के पार चले गए। टेस्ट क्रिकेट में दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बना दिया। 800 से ज्यादा रन किसी भी टीम का पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कोर है। मुल्तान टेस्ट का नतीजा कुछ भी आए, इंग्लैंड के 2 बैटर्स ने मेला लूट लिया। और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब, तू चल मैं आया के मज़दाक पाकिस्तानी बल्लेबाज तो इसी तरह करते रहे, क्या जल्दी थी आखिर इनको इतनी? देखिए, 267 रन का प्रेशर लिया। डर खौफ बिल्कुल नुमाया होता है पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर जब उनके ऊपर प्रेशर होता है। और दूसरी इनिंग्स का खासा रहा है। पिछले 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान ने जो सबसे हाईएस्ट दूसरी इनिंग्स का स्कोर किया है वो 237 रन है। एक इनिंग में 172, एक में 146, एक में 115, 237 और फिर 89। तो ये पाकिस्तान के सेकंड इनिंग्स का एक बड़ा कमज़ोर पहलू है कि पाकिस्तान पहली इनिंग्स में रन बनाता है, दूसरी इनिंग्स में रन नहीं बनाता। वो बैट्समैन जो पहली इनिंग्स में रन बनाते हैं वो दूसरी इनिंग्स में रन नहीं बनाते। अब इस इनिंग्स में सलमान आगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। वो नॉट आउट हैं आमिर जमाल के साथ, लेकिन शिकस्त बिल्कुल तकरीबन करीब ही है। 4 विकेटें पाकिस्तान शिकस्त से दूर है और इंग्लैंड शिकस्त जीत के करीब है। तो मुश्किल होगा पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच बचाना। और डर और खौफ के साथ, बेएतमादी के साथ खेलते हैं, इसीलिए नतीजा आता है। अच्छा शाहिद साहब, इंग्लिश बैटर्स ने 800 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस पिच के बारे में क्या कहेंगे? टेस्ट के लिए आप समझते हैं कि अच्छी पिच थी? देखिए, पहले 2 इनिंग्स में 1379 रन बने, सिर्फ 17 विकेटें गिरी। लेकिन फिर वो जो टर्न अराउंड होता है वो पाकिस्तान पहुंचाता है। वो पाकिस्तान ऐसी वो करता है, बैटिंग ऐसी हिकमत अमली दिखाता है कि जिससे पूरा टेस्ट मैच चेंज हो जाता है। इतनी फ्लैट पिच थी, लेकिन इसको ये यकीन था कि चौथे दिन के आखिर में और 5वें दिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, लो भी रहेगी, थोड़ा सा स्पिन भी होगी। इंग्लैंड के बॉलर्स ने चैनल में बॉलिंग की, एक तरफ बॉलिंग की और उसी वजह से वो कामयाब है। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। कराची में शदीद गर्मी के दौरान अचानक मौसम की तब्दीली, आंधी के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गर्मी से बेहाल शहरियों को सुख का सांस मिला। मट्टी के तूफान के बाद कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह लतीफ़ टाउन, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मेमनगोट, सादी टाउन, गुलशन हदीद और गडाप में तेज़ बारिश हुई। मलिर, शाह फैसल टाउन और दीगर कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, 5 IPP से टेक एंड पे मुआहदा खत्म कर दिया। सार्फिन को सालाना और मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम बिजली घरों से मुआहदों पर नजरसानी करके टैरिफ कम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उनकी बेपनाह कोशिशें हैं।
کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. 5 IPPs نے قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا. بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں آج کے بعد ان 5 IPPs کے ٹیک اور پے نہیں بلکہ ٹیک اینڈ پے یہ ختم کر دیا گیا. ان IPPs کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا, سود اس میں شامل نہیں ہو. بجلی کے صارفین کو 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا. قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی. اٹ از اے کلیکٹیو ایفرٹ. زرداری بھی اس بارے میں مجھے فرماتے رہے, راول بھٹو صاحب کی وہ مجھے مشورے دیتے رہے, یا محمد نواز شریف صاحب کا اس کے اوپر مجھے ہدایات دی. چیف آرمی اسٹاف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ پرسنل ایفرٹ کی اور پرسنل کاوشیں کی with sincerity of purpose, with commitment and unwavering resolve کہ ہم نے پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف اعلان جنگ. بولے اسٹیل, سیمنٹ, بیٹری اور بیوریجز ٹیکسٹائل سیکٹر میں سب سے زیادہ ٹیکس چوری اور فراڈ ہے. پاکستان میں سالانہ 70 کھرب کی ٹیکس چوری کی جاتی ہے. سیلز ٹیکس کی مد میں خزانے کو 3 ارب سے زائد کا ٹیکہ لگایا جا رہا ہے. ٹیکسوں کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ہے. معیشت میں ٹیکس کا حصہ 13.5% تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا ضروری ہے وار آن ٹیکس فراڈ ٹو انشور کہ ہم اس لیکیج کو پلگ کر سکیں. ون سائڈ بیلنسنگ دا ٹیکس ٹو GDP ریشو تاکہ ہم اس کو 13-13.5% پہ لے جا سکیں. وی گیٹ انٹو اے ٹیکس ریجیم which is equitable, which is fair. اوور آل جو ایویژن ہے یا لیکیج ہے goes to 7 trillion rupees. 50% of that is sales tax evasion. 5 سیکٹرز کو رکھ رہے ہیں. اس میں اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, بیٹری, بیوریجز, ٹیکسٹائل. اسٹیل میں اب یہ 33 بزنسز دے ریپرزینٹ رفلی 50% آف ٹوٹل رپورٹڈ سیل. ہم نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً 29 بلین کا ہے. وہ جو پیسہ ہے جو ایکسچیکر میں آنا چاہیے, جو ٹریجری میں آنا چاہیے, جو نہیں آیا. ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ ہم اس انفورسمنٹ کی طرف جائیں. اس کائنڈ آف لیکیج سمپلی کین ناٹ افورڈ. ایز اے کنٹری آور ہینڈ ہیز بین فورسڈ. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر پشاور میں گرینڈ جرگہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شرکت. ترجمان KP حکومت کا کہنا ہے تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ کو جرگے کے لیے اختیار دیا. افہام و تفہیم سے معاملے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی گئی. علی امین گنڈا پور نے کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے. کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں, مذاکرات سے ہی ممکن ہے. امید ہے جرگے کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی بولے سیاسی اختلافات موجود مگر صوبے کا امن اور عوام کی خوشحالی ترجیحات ہیں. جو لوگ آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے. KP ہاؤس اسلام آباد سیل کرنے کا CDA کا اقدام غیر قانونی قرار. عدالت نے تحریری فیصلے میں کہا خیبر پختونخوا ہاؤس کو بغیر نوٹس کے غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا. لیز کی خلاف ورزی پر CDA قانون کے مطابق ایکشن لے سکتا ہے. عدالتی حکم پر بتایا گیا 2014 میں نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن CDA نوٹس کی کاپی پیش نہ کر سکا. AG KP نے بقایا جات اور لیز کے معاملات طے کرنے کی یقین دہانی کرا دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں آئینی ترامیم پر اتفاق کیا گیا ہے. نواز شریف سے ملاقات کے لیے بلاول بھٹو زرداری پنجاب ہاؤس پہنچے. سابق وزیر اعظم نے آمد پر بلاول بھٹو کا استقبال کیا. دونوں قائدین نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی. آئینی ترامیم پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا. تاریخ کا تعین دونوں جماعتیں دیگر جماعتوں سے مشاورت کے بعد طے کریں گی. سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A پر نظر ثانی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 63A کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے کہا اکثریتی ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. 17 مئی 2022 کا عدالتی فیصلہ آئین کے خلاف ہے. ابتدا میں وکیل علی ظفر کی جانب سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا گیا. جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط پر بھی توجہ دلائی. جسٹس منیب اختر نے بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی. شمولیت کی درخواست کو منظور نہیں کیا. جلد بازی میں نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اعتراض بے بنیاد ہے. جسٹس منیب اختر نے بھی کبھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو یاد نہ کرایا.
اکثریتی فیصلہ ارکان پارلیمنٹ کے لیے پریشانی کی عکاسی کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے بغیر آئینی ترامیم منظور کرانا مشکل ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں بلاول بھٹو کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو کل ہی ترامیم لے آتے۔ اب بھی 5 سینیٹرز اور 7 MNAs کم ہیں، جس کے لیے لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کہہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی ترمیم آنا بڑا مشکل ہے۔ اگر بلاول بھٹو یا نواز شریف اتنے جمہوری ہوتے تو پھر تو پاکستان میں یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ بلاول بھٹو کے پاس نمبر پورے ہوتے تو وہ کل لے آتے، ان کے نمبر پورے نہیں ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، ابھی بھی 5 سینیٹرز اور 7 MNAs کم ہیں، اس کے لیے ہی لوگوں پہ تشدد ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب نے دوبارہ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے، ریزرو سیٹس ان کو دے دی جائیں۔ اٹارنی جنرل پہلے ہی لیگل اوپینین دے چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نہیں دی جا سکتی پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو۔ علی امین گنڈاپور کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیسے اور کس نے کیا؟ خواجہ آصف کا بڑا دعویٰ۔ علی امین گنڈاپور کی کہانی کا اسکرپٹ رائٹر کون ہے؟ وزیر دفاع نے بتا دیا۔ خواجہ آصف سے گفتگو دیکھیے آج رات 10 بجے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں۔ پھر کس نے کیا؟ معاملات اس سے آگے ہیں۔ کیا مطلب یہ سارا کیوں ہو رہا ہے اور عمران خان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی؟ عمران خان کی میں نے بھی یہ بندہ ریزرو میں رکھا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کے لیے اس نے جو ہے نا اس قسم کی جو آپشنز رکھی ہوئی ہیں، بلو ہاٹ بلو کولڈ جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک فساد ہوتا ہے۔ انہوں نے ایگزیجنسیز جو ہے نا رکھا ہوا ہے دنوں کے لیے۔ جی اسکرپٹ جو تھا وہ پہلے طے شدہ تھا۔ گنڈاپور جو ہے اس نے جلسے میں بھی جو اس نے بڑھ کے مختلف اوقات پہ یہ مختلف سچویشنز میں ان کا جو ہے نا وہ سنک نہیں کر رہا بیہیویئر جو ہے۔ پاکستان میں بجلی کی قیمت اس کی لاگت سے زیادہ ہے۔ غربت کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی معیشت پر عالمی بینک کی ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بجلی کی 20% سبسڈی عوام سے وصول کی جا رہی ہے۔ غربت کی شرح رواں برس بڑھ کر 40.5% ہو گئی۔ موجودہ معاشی ترقی کی شرح غربت میں کمی کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آبادی بڑھنے کی شرح بھی معاشی ترقی کی شرح سے زیادہ ہے۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی GDP گروتھ 2.8% رہ سکتی ہے۔ بجلی کا ٹیرف چند ماہ میں 8 سے 10 روپے فی یونٹ کم کرنے کا ہدف پورا کر لیں گے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا دعویٰ، کہا بجلی کی قیمت کم کرنے کی شروعات 5 IPP سے معاہدے ختم کرنے سے ہو گئی ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ میں حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ کے ڈسکوز کے نقصان میں اضافہ ہوا۔ کوشش کر رہے ہیں اگلے چند مہینوں کے اندر 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو پورا کریں، اور اس کی شروعات آج ان IPPs کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے۔ سردیوں کے مہینے میں بجلی کے استعمال کو بڑھانے کے لیے زبردست ایک پروگرام لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں۔ پہلے 3 مہینے میں اس سال کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں کمی بھی دکھائی دی ہے۔ حیدرآباد کا ہے، سکھر کا ہے، کوئٹہ کا، ان 3 ڈسکوز کے اندر ہمیں نقصان تھوڑا سا ان 3 مہینوں میں بڑا ہے۔ باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر نقصانات بہت کم ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے 5 IPP سے معاہدے ختم کرنا قوم کی پہلی کامیابی ہے۔ قومی خزانے میں آنے والی رقم فوراً بجلی کے بلوں کی کمی پر خرچ کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی پریس کانفرنس، کہا مریم بی بی کہتی ہیں بھارت سے ماحولیاتی ڈپلومیسی ہونی چاہیے۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں جے شنکر PTI کے دھرنے سے خطاب کریں۔ نے 5 IPPs کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں 411 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں شامل کیا جائے۔ پاکستان کسی لسانی بنیاد پر حاصل نہیں کیا گیا۔ اگر کسی احتجاج میں خود پاکستان کے خلاف نعرے لگنے لگیں، ایسی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مریم بی بی کہتی ہیں کہ ماحولیاتی ڈپلومیسی ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ۔ یہ چیف منسٹر کا کیا کام ہے کہ وہ بات کرے ان موضوعات کے اوپر کہ جس کا تعلق وفاق سے۔ بیرسٹر سیف کے اس بیان کو بھی جو انہوں نے کہا تھا کہ جے شنکر ہمارے دھرنے کی شرکا سے خطاب کریں، یہ سب کے پیٹ میں اتنا مروڑ کیوں ہے بھارت سے دوستی کا؟ تو بھائی ان جے شنکر کے پاس چلے کیوں نہیں جاتے آپ؟ آرمی چیف سید عاصم منیر سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص مختلف شعبوں میں برادرانہ تعاون کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کی آمد دونوں ممالک کی مضبوط تعلقات کو ظاہر کرتی ہے۔
IPR کے مطابق سعودی وزیر سرمایہ کاری نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ آرمی چیف نے کہا، بڑے تجارتی وفد کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام سعودی عرب کے لیے محبت بھرے جذبات رکھتے ہیں۔ آرمی چیف نے وفد کو پاکستان کی مکمل حمایت اور عزم کی مزید یقین دہانی کرائی، توقع ظاہر کی کہ اس دورے کے دونوں ممالک پر مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 7 سال سے گمشدہ 3 بچے لاہور ایئرپورٹ سے بازیاب کرا لیے گئے۔ FIA، انٹرپول اور امیگریشن لاہور نے بچوں کو بازیاب کرایا۔ محمد صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ صلاح الدین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، بالکل یہ بچے لاہور سے اٹلی سے لاہور پہنچے تھے۔ امیگریشن کے دوران FIA کے سسٹم نے نشاندہی کی تھی۔ یہ 7 سال سے گمشدہ 3 بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ لاہور FIA انٹرپول نے پنجاب پولیس حافظ آباد کی درخواست پر بچوں کی گمشدگی پر یلو نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ بچوں کو بعد ازاں FIA امیگریشن لاہور نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ DG FIA کہتے ہیں کہ انٹرپول کے نئے سسٹم کے نظام سے نئی تاریخ رقم ہوئی، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ گمشدہ بچوں کی معلومات کے حوالے سے بھی انٹرپول کی کاوش ہے قابل ستائش ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں 3 سالہ بچی کے قتل اور ریپ کا واقعہ، ملزم کو پکڑنے کا کریڈٹ اہل محلہ سے چھین کر پولیس نے اپنے نام کر دیا۔ SSP سینٹرل کہتے ہیں پولیس نے 1 گھنٹے کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم رکشہ ڈرائیور ہے اور اسی علاقے میں رہتا ہے۔ گھر سے بچی کی وہاں موجودگی کے ثبوت ملے ہیں۔ یاد رہے، بچی کے قتل کے بعد اہل محلہ نے ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا، پھر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ قادیانیوں کے لیے لازم ہے آئین میں طے شدہ حیثیت تسلیم کریں۔ ملزم کی ضمانت کے علاوہ دونوں فیصلے کالعدم تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا، عدالت کا حالیہ جاری کردہ فیصلہ ہی حتمی تصور ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلے واپس لیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا، آئینی حدود میں قادیانیوں کے حقوق کا تعین بھی ہو سکے گا اور تحفظ بھی۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے مشروط ہے۔ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اثر لیے بغیر فیصلہ کرے۔ ٹرائل کورٹ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم کے خلاف سماعت کرے۔ داری کا چین کے سفارت خانے کا دورہ، چینی سفیر جانگ جے ڈونگ سے ملاقات۔ 7 اکتوبر کو دہشت گرد حملے میں قیمتی جانی نقصان پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر زرداری نے گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم دہرایا۔ دکھ کی گھڑی میں چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا، چینی حکومت اور عوام کا پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ہے۔ دونوں ملکوں کے دشمن دونوں ریاستوں کی بڑھتی شراکت داری نہیں دیکھ سکتے۔ دشمنوں کی بزدلانہ کارروائیاں دوستی کا بندھن کمزور نہیں کر سکتی۔ صدر زرداری نے پاکستان میں مقیم چینیوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور اب شامل کریں گے ہیلتھ نیوز۔ درگزر کرنا سیکھیں اور زندگی کو آسان بنائیں۔ ذہنی صحت کے عالمی دن پر ماہرین کہتے ہیں کہ ذہنی تناؤ سے بچنا ہے تو ورزش کریں اور صحت بخش غذا لیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار بتاتے ہیں پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 شخص ڈپریشن کا شکار ہے۔ ماہرین کہتے ہیں ذہنی دباؤ کا بروقت علاج نہ ہونے سے انسان کے دیگر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ذہنی صحت کے عالمی دن پر اس سال کا موضوع مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک ہے۔ کراچی چڑیا گھر سے ہتھی مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کرنے کا کام آخری مرحلے میں داخل۔ عالمی تنظیم 4 پاز کے ماہرین نے سفاری پارک میں جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی حسن۔ جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم 4 پاز کے ماہرین کی کراچی آمد۔ سفاری پارک میں ہاتھیوں کے لیے مختص جگہ بنانے کا کام آخری مرحلے میں داخل۔ ماہرین نے کیا تفصیلی معائنہ۔ پاز کے ڈاکٹر عامر خلیل اور ان کی ٹیم نے اہم ہدایت جاری کی۔ کراچی زو انتظامیہ بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موجود تھی۔ سونیا اور مالکہ نامی ہتھیاں بھی گھومتی پھرتی دکھائی دیں۔ مدھوبالوں کو جس مقام پر سفاری پارک میں رکھا جائے گا وہ نیچر سے قریب تر بنائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سونیا اور ملکہ نامی ہتھیاں بھی
मधुबाला को वेलकम करने के लिए बेताब दिखाई देती हैं। डॉक्टर आमिर खलील ने बताया कि नवंबर में मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। 90% of the construction work done. We assume it might be the last November week will be the relocation day. मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकली से वहाँ हथनियों की तादाद 3 हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद दिशान के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।